पूरी दुनिया ने सुना कि 25 मई में इमरान को जब ये धरना लेकर आए या लॉन्ग मार्च लेकर आए, तो पूरी दुनिया ने देखा कि वो उनके कान में कह रहे हैं, खान साहब ज़रा मजहबी टच दें, इस्लामी टच दें। तो जहाँ इस्लाम को या मज़हब को टच देने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, तो आप उसके जो पीछे मकासद हैं वो खुद ब खुद कौम के सामने अया हो जाते हैं। और फिर शर्मनाक बात है कि आप छोटे बच्चों की क्या ट्रेनिंग करें। वो पूरी दुनिया में हर किसी ने जो सोशल मीडिया पे भी वो वीडियो देखी जिसमें एक बच्चा जो है वो क्या बोल रहा है। मैं उस बच्चे को क्या इल्ज़ाम दे सकती हूँ, लेकिन मैं उसके माँ बाप को ज़रूर कहूँगी कि आपने बच्चे को किसी ऐसे इंसान की परवरिश में दे दिया जिसको खुद पता नहीं है, जिसको जब जो बन गया प्राइम मिनिस्टर तो उसको ख़ातमुन नबीयीन कहना नहीं आता, उसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना नहीं आता, उसको ला इलाहा इल्लल्लाह कहना नहीं आता। और जो इस किस्म की, अब मुझे अभी पता चला कि जब JIT गई ज़मान पाक में तो वो काले बकरों के हसार में वो JIT को भी बिठाया गया। और वो ये मैं ऑथेंटिक आपको खबर दे रही हूँ, काले बकरों को जब तक वहाँ पर JIT मौजूद रही वो काले बकरों को वो घुमाते रहे इस तरह सर्कल के अंदर। और जहाँ पर मुर्गियाँ जलाई जाती हूँ, लोगों को खाने को सब्ज़ी और दाल नहीं मिलती है, वहाँ पे छतों पे टनों के हिसाब से मुर्गियाँ जलाई जाती हैं। और समंदर के पास नहीं जाना, पानी के करीब रहना है, खुश्की से दूर रहना है, इस किस्म की जो इस्लाम है। और फिर अपने मुंह से बता रहे हैं कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेनिंग की थी, ऐसे अल्लाह मेरी ट्रेनिंग कर रहा है। कोई मुसलमान चाहे वो जितना भी नेक हो, मैंने बहुत बहुत नेक मुसलमान भी देखे हैं, किसी ने कभी ये दावा किया? कोई आलिम दीन आप उठा के ले आएं, चाहे वो दुनिया के कोई सबसे बड़े ऐसे मुल्क से हो जहाँ पर इस्लामी निज़ाम नाफिज है, आलिम दीन, वो जितना बड़ा आलिम दीन होगा वो उतना ज़्यादा जो है वो हम्बल तबीयत का होगा। कभी कोई ये दावा कर सकता है कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को अल्लाह ताला ने ट्रेन किया था, ऐसे अल्लाह ताला मुझे ट्रेन कर रहा है? तो जो चीज़ हमारा दुश्मन नहीं कर सका हमारे साथ, वो इस फितने को लॉन्च, एक नई तरह का जो मज़हब है वो हमें देखने को मिल रहा है। और बात हो, आप देखें कि क्या कहूँ मैं, क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, शर्म आ जाती है। बात होती है रियासत मदीना की, और रियासत मदीना के दाइयों ने, रियासत मदीना का नाम लेने वालों ने, अव्वल तो कोई दुनिया की रियासत ये दावा कर सकती है कि हम रियासत मदीना बनाना चाहते हैं? आप जानते भी हैं रियासत मदीना क्या थी? आप जानते भी हैं रियासत मदीना किन अल्लाह ताला के चुने हुए लोगों ने बनाई थी, और वहाँ पर क्या निज़ाम राइज था? उस पर मैं अभी आती हूँ आपके साथ, मैं इस पे बात करना चाहती हूँ और पाकिस्तानी कौम से भी ये बात करना चाहती हूँ। और फिर आप ये देखें कि जब रियासत मदीना की आपने बात की, आपने मदीना में जब शहबाज शरीफ साहब अपना डेलीगेशन लेकर गए हुए थे, आप देखें आपने कितनी शर्मनाक हरकत की। वहाँ जहाँ पर ये हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि मेरे महबूब के दरबार में अपनी आवाज़ बुलंद ना करो, ये ना हो कि तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाए। तो जब हम मैं कभी उम्रे के लिए जाती थी और कभी रोज़ा मुबारक के सामने खड़े होके ऊंची आवाज़ से कभी कोई दरूद शरीफ पढ़ा करती थी, तो मेरी वालदा कहती थी कि ये भी आहिस्ता आवाज़ में पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करनी, ये अल्लाह का हुक्म। और वहाँ पे आपने मरियम औरंगज़ेब को गाली निकाली हरम के हदूद के अंदर, और वो उनके बाल खींचे। और उसके बाद आपका क्या ख्याल है कि वो लोग कौन थे? वो प्लान तरीके से भेजे हुए लोग थे जिनको कहा गया कि वहाँ जाकर आपने ये काम करना है। आप
اپنے سیاسی اختلاف میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ آپ کو حیا نہیں آئی، کہ آپ کو یہ بھی بھول گیا کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے. اس دن سے ان کا زوال شروع ہوا. بے شک اس دن سے ان کا زوال شروع ہوا. بے شک. اور بات صرف یہیں تک ختم نہیں ہوتی. جو حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتے تھے، آپ نے کتنی دفعہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے منہ سے آپ نے ان کی زبانوں سے حضرت عمر فاروق کی مثال سنی یا نہیں سنی؟ تو حضرت عمر فاروق کی مثال جب آپ دیتے تھے کہ وہ تو اپنی ایک چادر کا بھی حساب دیا، مثال آپ ان کی دیتے تھے، اور جب آپ سے آپ کی چوریوں کا حساب مانگا گیا تو آپ بپھر گئے، آپ نے پورے ملک کو آگ لگا دی. لوگوں کو کہتے رہے کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے. لوگوں نے تو اپنے تین نسلوں کی تلاشی دی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کلیئر ہو کے باہر آئے. سب سے پہلے تو انسان یہ سوچے کہ ہمارے دین کے اندر جھوٹ اور بہتان کی کتنی بڑی سزا ہے. یہ تو اکیلا میں یہ آپ کو آج دعوے سے کہہ سکتی ہوں، اس کے باقی سارے گناہ آپ ایک طرف رکھ دیں. اگر یہ جو نواز شریف صاحب پر، اوروں پر جو جھوٹے الزام اس نے چوری کے ڈاکے کے لگائے، یہ تو اکیلا انہی کا حساب نہیں دے سکتا. آج تک ایک ثبوت یہ پیش نہیں کر سکے، اور الحمدللہ میں بھی باعزت بری ہوئی ہوں. لیکن جو آپ نے جھوٹے الزام لگائے اس کا حساب کون دے گا؟ جو آپ کے انتقام اور جھوٹے الزامات کی وجہ سے، آپ کے ظلم کی وجہ سے جن لوگوں نے اپنی ناموشی بھی برداشت کی، جن شرفاء نے، جن اچھے خاندانوں سے تعلق رکھنے والوں نے اپنی بے عزتی بھی برداشت کی، اور اب جیلوں کے ڈیتھ سیلز کے سزائے موت کی چکیوں میں جو لوگ رہ کر آئے، جنہوں نے تضحیک برداشت کی، جنہوں نے تذلیل برداشت کی، تو آسمان کا نظام آج حرکت میں آیا ہے. ظلم کا جواب، اگر ظلم کا حساب میں نہیں لوں گی، میں انتقام میں یقین نہیں رکھتی، لیکن جو آسمان کا نظام، اللہ تعالیٰ کا نظام، قدرت کا نظام، جس کو مکافات عمل کہتے ہیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کسی انتقام کا شکار نہیں ہوئے، کسی ظلم کا شکار نہیں ہوئے، کسی نے ان کے اوپر جھوٹے مقدمے نہیں بنائے، سب مقدمے ان پر سچے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی عدالت بلاتی ہے کہ آؤ اپنے الزامات کا جواب دو، یہ جاتے ہی نہیں، یہ دوڑ جاتے ہیں. یہی اس بات کا ثبوت ہے. جو سچا ہوتا ہے وہ نواز شریف صاحب کی طرح سینہ تان کے ڈٹ کے عدالت میں پیش ہوتا ہے، بیٹی کا ہاتھ پکڑ. اور آپ ان کا حال دیکھو، بات کیا کرتے ہیں؟ امر بالمعروف. امر بالمعروف کا پتہ ہے، نہیں انل منکر کا پتہ نہیں ہے. کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو، تم سب سے پہلے اپنے آپ کو نیکی کا حکم دو، لیکن نہیں انل منکر کے برائی سے روکو، وہ نہیں روکنا. وہ برائی کی ترغیب دینی ہے، جھوٹ کی ترغیب دینی ہے، انتقام کی ترغیب دینی ہے، ملک کے اوپر حملے کرنے کی ترغیب دینی ہے، مذہب کے غلط استعمال کی ترغیب دینی ہے. وہاں پر امر بالمعروف نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب قرآن کی کوئی آیت انسان کسی اپنے جھوٹے اور شرمناک مقصد کے لیے استعمال کرے، اس شخص پہ کیا ہوا؟ اس شخص کی میں کیا بات کروں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، آپ کی پوری زندگی کیا ہے، آپ کا حال کیا ہے، آپ کا ماضی کیا تھا. آپ کو حوصلہ بھی کیسے ہوتا ہے کہ آپ امر بالمعروف جیسی آیت کو اپنی گندی سیاست کے لیے استعمال کریں؟ بڑی بات. وہ کہتے ہیں نا کہ جو تکبر آپ دیکھیں، خود اس پیڈسٹل پہ بیٹھ جاتے ہیں، مذہب کی ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے کوئی نیا مذہب انہوں نے بنا لیا اور یہی اس کے پرچار کرنے والے ہیں. میں تو اگر اس بات پہ جو اصل بات ہے وہ کرنے پہ آ جاؤں، ان کو تو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے. اور دیکھیں، یہ مذہب سے بھی بڑھ کے آپ آگے آ جائیں، یہ بات وہاں تک رکی نہیں. انہوں نے خواتین کو جس طرح اپنے لیے استعمال کیا، جس طرح نوجوان نسل کو اپنے لیے استعمال کیا، لوگوں کے بچے شہید کرائے.
اپنی بیوی اور اپنی جو سب گھر والی ہیں وہ سب گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں, اپنے بچے لنڈن ہیں, اور مار کون کھاتا ہے باہر کھڑے ہو کے. اب مجھے دیکھیں جن کے اوپر یہ اسپیشل عدالتوں کے مقدمے بن رہے ہیں, یا آرمی کورٹس کے جن کے اوپر مقدمے بن رہے ہیں, جن کی گرفتاریاں آج ہو رہی ہیں, وہ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بھی کوئی عمران خان کا رشتہ دار ہے؟ وہ سب وہ لوگ ہیں جن کو اس نے گمراہ کیا ہوا تھا, اور خواتین کو ڈھال کے لیے استعمال کیا. آج ہر روز کھڑا ہو کے یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ خواتین کو گرفتار کیا جا رہا ہے, خواتین کو کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, خواتین کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. تو لوگوں کو یہ بھی بتاؤ نا کہ ان خواتین کو پچھلے 6 مہینے سے تم بیٹھ کے بنی گالا کے اندر اور زمان پاک کے اندر ٹریننگ دے رہے تھے دہشت گردی کی. بتاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ جب تمہیں گرفتار کرنے کے لیے لایا جاتا تھا تو تمہارے شیطانی دماغ نے یہ ایک پلان بنایا تھا کہ خواتین اور بچوں کو ڈھال بنانے کے لیے آگے کر دو تاکہ پولیس کی ہمت نہ ہو مجھے گرفتار کرنے کی. جو بزدل شخص خواتین کو اپنی ڈھال بنانے کے لیے استعمال کرے, اپنی سیاست کے ایندھن کے لیے استعمال کرے, اس شخص کی ذہنی حالت کے بارے میں کیا کہوں. اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں, ہماری ایک اور بھی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بھی اگر, جو جنت میں عورتوں کی سردار ہے, وہ فاطمہ بھی اگر گناہ کرے یا چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. تو جرم ہوتا ہے, اس میں مرد اور عورت کی تفریق نہیں ہوتی. آپ نے تو لوگوں کی بے گناہ عورتوں کو جیلوں میں ڈالا. آج میں دیکھ رہی تھی مکافات عمل, آپ دیکھیں, اس میں نواز شریف صاحب کو کوئی تعلق نہیں, میرا کوئی تعلق نہیں. میں تو ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہی تھی کہ جب پنکی پیرنی صاحبہ کو عدالت نے بلایا تو وہ سفید چادروں کے حصار میں گھیرے میں ان کو عدالت لے جایا گیا. تو آپ کی بیوی سفید چادروں کے حصار میں, تو جو لوگوں کی آپ کی خواتین ہیں, لوگوں کی خواتین نہیں. جب وہ جا رہی تھیں میں کسی کی تکلیف میں خوش نہیں ہوتی, نہ بطور انسان نہ بطور سیاسی ہوا کر. اور میں حلفاً آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ کسی قسم کے انتقام کا نہ جذبہ ہے میرے دل میں, نہ نواز شریف صاحب کے دل میں. ہم خدا کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ آج اگر ہم ظلم کریں گے تو گھوم کے ہمارے اوپر آئے گا. جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں نہیں چاہتی. وہ کہتے ہیں نا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی. جب یہ عیش اور تیش میں تھے, ان کو خوف خدا نہیں تھا. انہوں نے سوچا, انہوں نے 12 سال کا پلان بنایا تھا. انہوں نے سوچا لوگوں کی بیٹیوں کو پکڑو, بہوؤں کو پکڑو, بہنوں کو پکڑو, لوگوں کو جیلوں میں ڈالو, زندانوں میں ڈالو, زمین پہ سلاؤ. کیا فرق پڑتا ہے میں 12 سال 14 سال 15 سال, اب مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا کیونکہ جنرل باجوہ میرے ساتھ ہے, جنرل فیض میرے ساتھ ہے, عمر عطا بندیال میرے ساتھ ہے, ثاقب نثار میرے ساتھ ہے. تو یہ بھول گئے اس وقت کہ ایک نظام اوپر بھی ہے, بے شک, اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ اپنے وقت پہ حرکت میں آتا ہے. تو آج جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے. آج کہتا ہے میری بیوی ٹرسٹی ہے. میں معافی چاہتی ہوں, مجھے اپنی مثال دینی پڑتی ہے. میں اپنی مثال اس لیے دیتی ہوں کہ یہ ہو چکا ہے. بھول جائیں کہ میں کون ہوں. میں بھی ٹرسٹی تھی نا, تو میں تو اللہ کا شکر ہے آج اسی عدالت سے بری ہوئی ہوں. لیکن آج جب یہ ٹرسٹی کا راگ الاپتے ہیں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی. آج یہ اس بات پہ جب یہ کہتے ہیں کہ جو میری بیوی ہے وہ تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی, تو مریم نواز شریف کون سی پبلک آفس ہولڈر تھی؟ جو انہوں نے کورٹ میں آ کے کہا کہ نواز شریف مجھے عمران نے, جب عمران کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت میں عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو کہا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ کو مل کے, 60 ارب کے چور. تو انہوں نے کہا کہ مجھے رات کو سونے کے لیے ایک پتہ نہیں گندا سا میٹرس دے دیا گیا. تو مجھے یاد آ گیا کہ جب نواز شریف صاحب کو اڈیالہ لے کر گئے تو نواز شریف صاحب کو سونے کے لیے وہ ٹوٹا ہوا کمرہ تھا, اس میں گندا سا چھوٹا سا وہ ترپائی یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, چھوٹی سی وہ چٹائی تھی وہاں پر, وہ دے دی سونے کے لیے. تو وہ سوئے اسی پر. انہوں نے شکوہ نہیں کیا اس بات کا اور کہا کہ میں 24 گھنٹے سے باتھ روم نہیں گیا. یہ تو ان کا حال ہے.
जो किसी जज्बे से, किसी मकसद के तहत, सच्चाई के साथ, किसी नजरिए के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए जो शख्स निकलता है, तो वो 313 लोगों के साथ भी जंग जीत के वापस आता है।